आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम वाक़या मेराज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मैंने सूरह बनी इसराइल स्टार्ट करवाई थी आपको वाक़या मेराज के सिलसिले में, और उसी पहली गुफ्तगू के एंड पे मैंने बताया था कि फिर हम अगली गुफ्तगू में ये देखेंगे कि इस वाक़े को बयान करने के बाद बनी इसराइल का ज़िक्र क्यों किया गया। एक तो हम आज ये सवाल सेटल करेंगे, और दूसरा जो कि बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स जो हैं वो इस बारे में आए हैं कि जिस्मानी के मतलब जो पेश की जाती है आयत कि ये ख्वाब में था, जिस्मानी नहीं था, इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए, तो वो भी आज मैं इस सवाल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड से पहले किसी कंक्लूजन के ऊपर जंप ना कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि इसकी आयत नंबर दूसरी जो है, वातईना मूसल किताब वजालनाहु हुदन ली बनी इसराइल अला अल्लाह तत्ताखिज़ु मिन दूनिही वकीला। हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब अता की और उस किताब को बनाया हदायत बनी इसराइल के लिए, और उन्हें हुक्म दिया, उन्हें कहा कि मेरे सिवा किसी को अपना वकील, अपना कारसाज, अपना मददगार ना बनाना। फिर उन्हें खिताब करके कहा गया है कि ज़ुर्रियता मन हमलना मा नू इन्नहु कान आबदन शकूरा, और ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और बेशक नूह हमारा बहुत ही शुक्रगुजार बंदा था। और उसके बाद फिर आगे बनी इसराइल की हाल और मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोइयाँ हैं, और फिर बताया गया है कि 2 इनके अरूज हैं, 2 इनके ज़वाल हैं। तो एक तो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तशरीफ़ ले जाना एक मिरेकुलस मौज़ाना तरीके के साथ इस बात का ऐलान था कि आज के बाद इंसानियत की सरदारी जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के सपुर्द कर दी गई है। और आगे बनी इसराइल का, मूसा की किताब का, बनी इसराइल का जिक्र करने का मकसद ये था कि इस ऐलान के बाद बनी इसराइल अपने उस साबका मनसब से सबक दोष कर दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं। अब हमेशा हमेशा के लिए ता क़यामत इंसानियत की रहनुमाई जो ही वो कुरान पाक से की जाएगी, और इंसान के रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इस सूरा का नाम भी इसलिए असरा या बनी इसराइल रखा गया, और इस असरा के सफ़र के ज़रिए ये ऐलान किया गया कि आज के बाद बनी इसराइल जो हैं वो सबकदोश कर दिए गए हैं। इसीलिए अल्लाह ने इसी सूरा में फिर आगे जाके बनी इसराइल के 2 अरूज और 2 ज़वाल जो हैं उनकी पूरी दास्तान बयान की, और फरमाया कि ये अपनी ज़िंदगी जो है ये पूरी कर चुके हैं। अब इनके ऊपर अगर इन्होंने सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनकार किया तो फिर आखिरत में इन पर एक कड़ा अजाब दुनिया में नाज़िल किया जाएगा, और अगर इन्होंने इसकी तस्दीक की तो ये इसी उम्मत मुहम्मदी के अफराद में शामिल किए जाएंगे। ये ऐलान जो था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले किया गया, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, क्योंकि अभी स्टेट नहीं बनी थी, स्टेट बननी थी मदीना में जाके। तो ये जो मेराज का वाक़या है ये हिजरत मदीना से तकरीबन चंद माह पहले जो है ये पेश आया। ज़्यादातर रवायात और मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक ये रजब के महीने में ही हुआ, और फिर रजब के महीने के बाद जो अगला रबीउल अव्वल का महीना आया उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। तो यूजुअली इसका मिसकंसेप्शन यहाँ से ये डेट्स में इख्तलाफ आया, कुछ लोगों ने कहा कि ये रबीउल अव्वल में हुआ, कुछ ने कहा रमज़ान में हुआ, कुछ ने कहा रजब में हुआ। वो इसलिए हुआ कि ये
اکثر مورخین نے یہ لکھا کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا پورا سال نہیں گزرا، یہ رجب میں ہوا اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد انسانیت کی جو سرداری ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی ہے اور بنی اسرائیل کو اس سے سبق دوش کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ اس کا مطمع نظر تھا. اب دوسرا جو بات ہے کہ جی یہ بات کی جائے کہ جسمانی تھا یا روحانی یا خواب میں تھا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ اسرا کا لفظ ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا سفر اپنے جسم کے ساتھ تھا. اب کچھ لوگوں نے اس پہ میرے منہ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ اللہ کا بھی جسمانی سفر تھا. بھائی میں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ اللہ کا جسمانی سفر تھا، اللہ جانے اس کے حقائق جانے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میں نے قرآن کا ترجمہ بڑے صریحاً انداز میں آپ کے سامنے رکھا تھا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرا چیلنج ہے کسی بھی عربی دان کو وہ یہ مجھے بتائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلاً، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ ایک ہی رات میں. تو اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ قرآن پاک کا نہیں ہو سکتا. اللہ کی حقیقتیں، اللہ کی ماہیت جو وہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ہماری دسترت ہے اس کے پاس کہ اللہ نے یہ کیا کیا، لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے خود اپنے رسول کے ساتھ سفر کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر لیکن کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اس کی سورہ کی آیت نمبر 60 جو کہ غامدی صاحب نے اس کو چونکہ خواب کا ایک مرحلہ قرار دیا اور انہوں نے اپنی دلیل میں اپنی گفتگو میں اسی آیت کو بطور دلائل قطعی پیش کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو ہے یہ خواب کا واقعہ تھا. اب قرآن ایک میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ قرآن ایک کتاب ہے، کتاب کا ایک نظم ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک ہر بات کا ایک سیاق ہوتا ہے اور ایک سباق ہوتا ہے. اس بات میں اس سورہ مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں اس پہلی آیت کے بعد معراج کا کسی قسم کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور یہ بھی پہلی آیت کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو بتانا تھا کہ آپ لوگ سبکدوش کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد سورہ مبارکہ میں بالکل قطعی طور پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. آگے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، میں جس طرح میں نے بتایا ان کے 2 عروج اور 2 جو ہیں زوال کی داستان ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو ہیں امت مسلمہ کے لیے بنائے گئے قوانین ہیں اور ان قوانین پر بڑی ہی سیر حاصل بحث کی گئی ہے. والدین کی خدمت کا کہا گیا ہے، والدین کی اطاعت کا کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ قسم کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے. اور یہ ساری تفصیلی بحث کرنے کے بعد پھر آ کے جناب آیت نمبر جو 60 ہے اس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ یہ ایک دم سے معراج سے متعلقہ آیت ہے، تو یہ قطعی طور پر کتاب کے سیاق اور سباق سے مخالفت والی بات ہے، کیونکہ اس آیت کے سیاق میں اور اس آیت کے سباق میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. یہ صریحاً ایک بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑا جھوٹ پھیلایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت سے پہلے والی آیت آپ پڑھ لیں یا جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کوئی ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں کہ اس سے پہلے کی بے شمار آیات میں اور بعد کی بے شمار آیات میں معراج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو پھر اس پہ یہ بات کرنا کہ جی یہ ایک دم سے اللہ نے بیچ میں یہ بات کر دی کہ میں نے یہ سب کچھ کروایا ہے خواب کے ذریعے سے، یہ بالکل غلط بات ہے.
میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں جو آیت نمبر 60 ہے، اور میں نے متعدد دفعہ ای میل بھی بھیجی ہے غامدی صاحب کو، اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ حضور جب آپ یہ بیان کریں تو کائنڈلی پوری آیت پڑھا کریں۔ وہ پوری آیت بالکل نہیں پڑھتے، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے۔ میں بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے اور کس کس نے یہ کہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ ہم تمام انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے یہ جو آپ کو خواب دکھلایا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، یہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایک لعنتی شجرہ قرآن میں۔ وَالشَّجَرَةَ، ایک شجرہ، ابھی میں شجرہ پہ ہی رہتا ہوں، شجرۃ الملعونۃ، جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن، اس قرآن میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم جتنا انہیں ڈراتے ہیں یہ ان کی سرکشی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بات کہنا کہ یہ جو خواب ہے یہ معراج والا خواب ہے، اور اس کو اللہ نے کہا کہ میں نے فتنہ بنایا لوگوں کے لیے، اور پھر آگے یہ کہہ دینا وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ زقوم کا درخت ہے مجھے، اور پھر آگے اللہ نے یہ کہا کہ ہم جتنا انہیں ڈراتے ہیں ان کی طغیانی ہے، ان کی سرکشی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات کسی، اب یہ دیکھیں نا کہ میرا مطلب ہے اگر جس کو معراج کی بات لے لی جائے کہ یہ خواب معراج سے متعلقہ ہے، تو پھر یہ درخت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ شجرۃ الملعونہ فی القرآن کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ اگلی بات کہ ہم جتنا انہیں ڈراتے ہیں اتنی ہی ان کی طغیانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس یہ صاف بات بتا رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ میٹر کوئی اور ہے اس کا یہ۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس میں ڈیفنس یہ لیا جی یہاں تو رویا کا مراد جو ہے نا یہ نظارہ ہے جو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل قطعی طور پر نہیں، رویا سے مراد یہاں خواب ہی ہے، لیکن یہ وہ خواب نہیں ہے یہ معراج والا۔ میں آپ کو تفصیلی بتاتا ہوں، پہلے ذرا اس آیت پہ غور دوبارہ کر لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے تمام انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی ہم سے باہر نہیں ہے، تو پھر ہم نے جو آپ کو خواب دکھایا ہے یہ تو لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے، اور وَشَجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور اس شجرہ جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں۔ اب یہاں آپ رکیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا یہاں جو خواب کا ذکر ہے اس کا کوئی اور ثبوت ہمیں ملتا ہے؟ تو جناب والا اسلام کے تمام جو پہلے مفسرین ہیں انہوں نے یہاں یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب سے ہے، بالکل ایک خواب سے تعلق ہے۔ ابن کثیر نے اپنی، حتیٰ کہ ابن کثیر شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور شامی جو کریڈ آف اسلام بنایا گیا اس کی طرف ٹلٹ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابن کثیر نے بھی یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اور اس خواب کا تذکرہ جو ہے وہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور یہ حاکم نے یہ روایت کی 8481 پہ، مستدرک الحاکم 8481، اور سلسلہ، اور اس کو پھر ذہبی نے اس کی تخریج کی، امام ذہبی نے اس کو صحیح حدیث کہا۔ پھر آج کے دور کے سب سے بڑے محدث
علامہ ناصرالدین البانی، جنہوں نے ایک تاریخ ساز کام کیا ہے کہ پورے کتب احادیث جو اہل سنہ کا ہے اس میں سے صحیح احادیث علیحدہ کر دی ہیں، ضعیف علیحدہ کر دی ہیں، اور موضوع یعنی معنی گڑھ علیحدہ کر دی ہیں۔ انہوں نے 3 سلسلے بنائے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ، سلسلۃ الضعیفہ اور سلسلۃ الموضوعات۔ تو یہ علامہ ناصر الدین بانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث لی اور اس کا نمبر ہے 3448، یعنی کہ تمام طرح کی تخریج، ہر طرح کی تنقید اور جرح کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو میں پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مجھے ایک خواب دکھایا گیا اور میں نے دیکھا کہ حکم بن ابی العاص کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچ رہی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا وقت وصال کبھی بھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ جناب خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو، اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ اس کا واضح مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست اسٹیبلش کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر حکم بن ابی العاص کی اولاد جو ہے یہ قابض ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پریشان کن بات اس لیے تھی، یہ جاننے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ کیوں اتنے پریشان ہو گئے۔ تو ہم حکم بن العاص کا ملاحظہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حکم بن العاص جو تھا یہ امیہ کا پوتا تھا۔ امیہ جو تھا وہ بیٹا تھا عبد شمس کا، اور عبد شمس بیٹا تھا عبد مناف کا۔ اب یہاں آپ نے یہ بالکل جو ہے یاد رکھنا ہے کہ عبد مناف سے آگے 2 قبیلے چلے ہیں جنہوں نے تاریخ میں شہرت حاصل کی ہے، ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنو امیہ ہے۔ ہاشم اور امیہ ایک دوسرے کے چچا بھتیجے ہیں، بھائی نہیں ہیں، چچا بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے، اور امیہ کے آگے بیٹے ہیں حرب ایک بیٹا ہے، ابو العاص ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اور عفان جناب سیدنا عثمان کے جو والد محترم ہے عفان، وہ ایک بیٹا ہے۔ تو ابو العاص کی اولاد میں سے آگے ابو العاص ہے اور حرب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سعید ہے۔ تو ابو العاص کی اولاد میں آگے حکم اور عفان 2 بھائی ہیں۔ تو حکم بن ابو العاص کی جو اولاد ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ ناچتے دیکھا۔ تو اس کی کیا وجہ تسمیہ؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ما سوائے چند افراد کے، بلکہ 2 یا 3 افراد ہیں، ایک جناب عثمان غنی ذو النورین علیہ السلام، اور ایک جناب خالد بن سعید، اور ایک ان کے بھائی۔ یہی چند محدود افراد، کوئی 1-2 اور ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ ادروائز یہ سارے کا سارا قبیلہ جو بنو امیہ کا تھا، انکلوڈنگ بنو عبد شمس، کیونکہ انہوں نے پھر آپس میں رشتہ داریاں کر لی تھیں۔ عبد شمس کے 2 بیٹے تھے، ایک ربیہ اور ایک امیہ۔ ربیہ کے خاندان سے عتبہ تھا اور شیبہ، یہ 2 بھائی تھے، اور ان کا آگے بیٹا ولید تھا۔ یہ سارے کے سارے جناب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں بدر میں مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو تھا دوسرا بیٹا امیہ کی اولاد میں آگے حرب کا بیٹا سقر یعنی ابو سفیان، اور دوسرا بیٹا جو تھا امیہ کا ابو العاص، اور اس کا بیٹے آگے حکم اور جو ہے عفان۔ تو یہ پورے کا پورا قبیلہ، چونکہ عتبہ بن ربیہ کی بیٹی ابو سفیان کے ہاں تھی، تو یہ آپس میں رشتہ داریوں میں گنج گئے۔ بنو عبد شمس بعد میں بنو امیہ میں ضم ہو گئے،
اور انہوں نے کمر اٹھائی، کمر بانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور تا وقت فتح مکہ اور ایون فتح مکہ کے بعد بھی، وہ جب سورہ توبہ میں پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن رہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ذاتی اور نظریاتی طور پر ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب فتح مکہ میں یہ مغلوب ہو گئے، ان لوگوں کو تلقا قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تمہاری گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، ان کو تلقا کا خطاب دیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو حکم بن ابو العاص تھا، یہ مدینہ آ گیا غزوہ تبوک کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک میں تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ یہ مدینہ آ گیا۔ یہ اتنا خبیث انسان تھا، اس نے کبھی حرکتیں شروع کر دیں۔ ظاہری طور پر تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے مدینہ آیا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، باقاعدہ مجمع اکٹھا کر کے، جو منافقین کا مجمع ہوتا تھا، جہاں یہودی کوئی ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتے تھے، جس طرح قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین تھے مدینہ میں، تو یہ لوگوں کے مجمع میں اکٹھا کر کے لوگوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفرنٹ نقلیں اتارتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور لوگوں کو ہنساتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا اس کے رویے کے اوپر، لیکن یہ باز نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک دن انتہائی غلیظ حرکت کی، اور وہ یہ حرکت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں پرائیویسی میں تشریف رکھتے تھے، تو اس نے دروازے کی درج سے جھانکنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، رسول اللہ چھری لے کر پیچھے اس کے بھاگے، لیکن یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ اس واقعے کے بعد یہ اتنا خبیث انسان ہے، یہ دنیا کا واحد انسان ہے، یہ دنیا کا ایک ہی شخص ہے جو رحمت للعالمین کے گھر سے بھی لعنت لے کے نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا، اور یہ حکم دیا کہ کوئی اس کو مدینہ میں لے کر نہ آئے، اور یہ شخص پھر وہاں طائف میں چلا گیا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت۔ ٹھیک ہے جی، پوری کی پوری شجرہ نسب کے اوپر رسول اللہ نے لعنت فرمائی، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں اماں عائشہ کی زبانی ملتا ہے، جب کہ مروان جو تھا اس کا بیٹا تھا حکم کا، وہ مدینے کا گورنر تھا، اس نے یزید کی بیعت مانگی، تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اٹھ کے مخالفت کی، اور اس وقت یہ بخاری اور مسلم ہماری تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی اور کہا کہ تم کیسر و کسریٰ کی سنت زندہ کر رہے ہو اسلام میں، تم ابو بکر اور عمر کا نام استعمال نہ کرو۔ تو اس مروان بن حکم نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو، اپنے سپاہیوں کو کہا، کیونکہ یہ گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، اور امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ بھاگ کے تو حجرہ نبوی میں تشریف لے گئے، کیونکہ ان کی بہن اماں عائشہ کا حجرہ تھا، وہ اماں وہاں تشریف فرما تھیں۔ یہ شخص ان کے پیچھے گیا اور ان کو کہا کہ تمہارے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ تم والدین کے گستاخ ہو، تو اماں نے کہا کہ نہیں، آل ابو بکر کے بارے میں میری پاکیزگی کے علاوہ کوئی آیات نازل نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ، ہاں الفاظ سنیے گا اماں عائشہ صدیقہ کے، فرمایا ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر، تیرے باپ پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی تھی جب کہ تو اس کے صلب میں موجود تھا۔ تو یہ لعنتی گھرانہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سخت نفرت کرتے تھے، یہ قابل نفرت ہے۔
جو میرے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی حکم اور اس کی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا. جو میرے رسول سے نفرت رکھتا ہے، جو میرے رسول سے بغض رکھتا ہے، وہ ان سے جو ہے وہ محبت کرے، ان کا دفاع کرے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے رسول کی زبانی یہ لعنتی شجرہ ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب یہ خواب دکھایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ حکم بن العاص کے بیٹے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت پر قبضہ کر لیں گے. آپ میری بات کو ذرا غور کریے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طائف بھیجا، اس کو نکال دیا، اور پھر سیدنا عمر فاروق کے دور تک کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک وقت ان قریب آ جائے گا کہ مروان جو ہے بن حکم جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا سربراہ بن جائے گا، اور پھر اس کے بیٹے اور پوتے جو ہیں وہ 80 سال تک اس امارت اسلامی کے بلا شرکت غیر حکمران رہیں گے. کیا وقت آ گیا کہ جس پہ رسول نے لعنت کی تھی وہ ملت اسلامیہ کے حکمران بن گئے. تو یہ خواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو سیدی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اس شخص سے بہت نفرت کرتے تھے. تو یہ پھر اللہ کیا یہ دیکھیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تو جب اللہ نے پھر اپنے رسول سے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ہر شخص کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہم، لیکن یہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم نے فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک ٹرائل بنایا ہے. فتنہ کا مطلب ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوتا ہے. لوگوں کے لیے ایک ٹرائل بنایا ہے، اور آج بھی یہ ٹرائل ہے اس امت مسلمہ کے لیے. جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا. آج بھی یہ ٹرائل ہے بہت بڑا. فتنۃ للناس. اچھا جی، وَشَجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ ایسا شجرہ، یہاں شجرہ سے مراد سلسلہ نسب ہے. اس پہ میں اب گفتگو کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہے. شجرۃ الملعونۃ، وہ یہ سلسلہ نسب جس پر لعنت کی گئی ہے فی القرآن، قرآن میں، اور ہم جتنا ان کو ڈراتے ہیں ان کی طغیانی اور ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ آیت یہاں فٹ ہوتی ہے اور اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے. احاطہ بالناس کا بھی واضح ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلے انہوں نے یہ جو نیریٹو بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، پھر اس کو بیان کیا، تو لوگ بہت سارے جو ہیں اس بات کو سن کے کہ آپ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے اور واپس تشریف لے آئے، لوگ دین سے پھر گئے. آپ کو بہت ساری کتابوں میں یہ ملے گا. یہ بالکل سچا اور بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی شخص دین سے نہیں پھرا. میں آپ کو سرٹیفائی کر رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان میں ہونے والی گفتگو، جو کہ 6 نبوی میں اس واقعہ کے 6-7 سال کے بعد ہوئی، اس میں اس واقعے کا ذکر آیا. یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. اب ابو سفیان نے یہ بات کہی کہ جب کیسر نے اس سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ آج تک تو نہیں بولا، لیکن آپ کے دیکھیں وہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ آپ کی کیونکہ وہ اس وقت بیت المقدس میں کھڑے تھے. فرمایا کہ ابو سفیان نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا کہ میں ایک ہی رات میں آپ کی اس مسجد میں آیا اور پھر یہاں سے واپس چلا گیا. ذرا اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، بہت امپارٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ پھر واپس ایک ہی رات میں واپس چلا گیا. تو اس کے ساتھ جو لاٹ پادری تھا اس وقت وہ کھڑا ہوا تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، میرے بھائیوں وہاں بلڈنگ تھی، اس وقت مسجد تھی، عیسائیوں کا کلیسا تھا. اللہ نے اسی کو مسجد کہا ہوا ہے. یہ جو عبد الملک بن مروان نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنوائی ہے، یہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ اس احاطے میں واقع ہے گنبد وہ صخرہ کے ساتھ، لیکن اصل میں اس وقت وہاں جو کلیسا تھا وہاں بلڈنگ موجود تھی، مسجد موجود تھی، اور وہ کلیسا تھا اس وقت عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی. تو عیسائیوں کا لاٹ پادری وہاں کھڑا ہوا اور اس نے دربار میں کہا
کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا، وہ سارے جو دربار تھا اس پہ سراسیم کی پھیل گئی کہ کیسے سچ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک رات ایسی آئی کہ میرا معمول ہے کہ میں رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے تو پھر سوتا ہوں، تو اس رات میں مسجد کا دروازہ بند کرنے کے لیے گیا کہ دروازہ تھا کہ وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اب بندے بلائے، ہم سب بندوں نے مل کر زور لگایا، لیکن ایسے تھا کہ دروازہ پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر میں نے کاریگر بلوائے اور کاریگر نے بھی دیکھا، وہ بھی اس میں ناکام رہے۔ دروازے کا پہیہ تھا کہ چلتا ہی نہ تھا، تو پھر کاریگروں نے کہا کہ اس کو صبح پر اٹھا رکھیے۔ تو صبح پھر کچھ ایسے آثار مجھے ملے کہ میں نے پھر اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی ہے۔ دوستو، میں یہ واقعہ اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں اسی سبحان یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو وہاں پھر جو میں آپ کو امپارٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ نہیں پھرے دین سے، اس سے اگلا سوال جو کیسر کا تھا وہ یہ تھا کہ کیا کبھی اس پر ایمان لانے والے اس دین سے پھرے بھی ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کوئی بندہ دین سے نہیں، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد نہیں پھرا۔ اب اگر اس وقت بندے مکے میں پھرے ہوتے تو ابو سفیان، جو کہ اسی واقعہ کا ذکر ہو رہا تھا، ابو سفیان کے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں تھی، کیونکہ اس کو نبوت کی نشانی قرار دیا کیسر روم نے۔ تو ابو سفیان وہاں فٹ کہہ دیتا کہ جی بالکل، یہ واقعہ سننے کے بعد بہت سے بندے دین سے پھر گئے تھے۔ ایسا نہیں کہا۔ ابو سفیان جیسے دشمن نے بھی کہا کہ جناب دین سے کوئی نہیں پھرا۔ انہوں نے، یہ بنو امیہ نے خود یہ جھوٹ جو ہے وہ ان کتابوں میں شامل کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے بہت سے لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ کوئی بندہ دین سے نہیں پھرا۔ بندے تھے کتنے بھائی؟ کچھ 35 40 45 بندے حبشہ میں تھے اور 100 سوا 100 بندہ جو تھا وہ مکہ میں تھا۔ اس کے علاوہ تو مسلمان تھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بالکل غلط پراپیگنڈا کیا گیا کہ جی اس واقعے کے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کا مطلب چھپانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو پھر انہوں نے کہا جی اس کا فتنہ یہ ہے کہ لوگ دین سے پھر گئے اس خواب کو سننے کے بعد۔ استغفر اللہ، میں نے آپ کو واضح مثال دے کے دلیل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ اگر وہاں پر یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ وہ ایک رات میں کہتا ہے واپس گیا اور ایک رات میں واپس آیا ہرکل کے دربار میں، ہرکولیس کے دربار میں، اور اس نے پھر اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا کوئی بندے پھر گئے دین سے، تو ابو سفیان نے کہا نہیں پھرے آج تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں بندے پھرے ہوتے تو ابو سفیان ضرور کہتا کہ بندے پھر گئے تھے، لہٰذا یہ بندے کوئی نہیں پھرے، کوئی بندہ دین سے نہیں پھرا۔ اچھا، اس کے بعد آگے آئیے جی، ایک تو یہ اس پہ کہتے ہیں یہ فتنۃ للناس یہ ہے۔ اب آگے وہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن کہہ دیتے ہیں جی یہ زقوم کا درخت ہے، ٹھیک ہے، اور زقوم کا درخت ہے، اور اس لیے کہ اس کو قرآن میں اس کا ذکر ہے تو اس لیے وہ لعنتی درخت ہے۔ مجھے یہ بتائیں یار، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی درخت کے اوپر لعنت کرنے کی بغیر سبجیکٹ میٹر کے؟ اچھا، اب اگر یہ ہے تو پھر ہمیں، میرا یہ چیلنج ہے کہ بھائی ہمیں زقوم کے اوپر لعنت قرآن میں دکھائیں، یہ جملہ دکھائیں قرآن میں، کیونکہ یہ واضح قرآن کہہ رہا ہے الا فتنۃ للناس وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، ٹھیک ہے جی، وہ شجرہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دکھائیں کہ زقوم کے درخت پر یہ جملہ قرآن میں دکھائیں کہ اللہ نے زقوم کے درخت پر لعنت کی ہے۔ یہ چیلنج ہے بھائی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہاں شجرۃ الملعونہ سے مراد زقوم ہے تو پھر فی القرآن کا ہمیں ضرور مطلب میں دکھاؤ، یہ قرآن پاک ہے، ہم مجھے دکھا دیں، کسی بندے کو دکھا دیں کہ یہ جناب یہ زقوم کے اوپر، اللہ نے زقوم کے درخت کے اوپر یہ لعنت کی ہے۔
तो यहाँ तो अल्लाह ने नहीं कहा है ज़कूम का, व शजरतल मलूना, इनका मतलब ले लूँ कि वो दरख्त जिसके ऊपर कुरान में लानत थी, तो दिखाएं ना फिर कुरान में लानत, अदरवाइज तो फिर ये गलत बात हो जाती है। फिर तो आपका क्लेम बिल्कुल गलत है। अगर आप कुरान में ज़कूम के दरख्त के ऊपर लानत नहीं दिखा सकते, तो जो कि आप दिखा ही नहीं सकेंगे क्योंकि है ही नहीं। अच्छा जी, इसकी और गामदी साहब बरीक वारदात ये डालते हैं कि वो सिर्फ आयत का ये टुकड़ा पढ़ते हैं, वमा जालना रोयात अल्लती अराइना का इल्ला फितनत लिन्नास, बस इसके पहले भी नहीं पढ़ते, इसके बाद भी नहीं पढ़ते, और बरीक वारदात डाल के लोगों को गुमराह करके निकल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि लोग खुद पढ़ते ही नहीं। मैं इसलिए आपको बार बार ये कहता हूं कि पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, और मैं उसको कबूल करूंगा, मैं सरनगू करूंगा उसके सामने। मेरी ख्वाहिश है कि लोग मेरे साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके आएं और इस कुरान को डिस्कस करें। लेकिन चूंकि वो लोग गामदी साहब के सामीन ने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो एक टुकड़ा सुना देता है और फिर लोगों को गुमराह कर देता है। यही टुकड़ा वो सुनाता है, वमा जाल न रुयत अल्लाती रईना का इल्ला फितनत लिन्नास, ना इससे पहला जुमला टुकड़ा पड़ता है, हत्ता कि आयत शुरू हो रही है वाइज कुलना से और ख़त्म हो रही है कबीरा के ऊपर, ठीक है। तो ना वो इससे पहले वाला हिस्सा आयत का पढ़ता है, ना इससे बाद वाला हिस्सा पढ़ता है, और ये बता देते हैं। अच्छा, अब मैंने ये ऑपरेशन तो कर दिया इनका कि ये ख्वाब का भी मैंने ऑपरेशन कर दिया, ठीक है जी, और ये शजरा का भी मैंने कर दिया कि ये अगर ज़कूम कहते हैं तो फिर हमें ज़कूम के ऊपर कुरान में लानत दिखाएं। हम कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, इब्ने जरीर का मौक़िफ़ ये है, मुतअद्दिद मुफस्सरीन का मौक़िफ़ ये है कि इससे मुराद बनु उमैया है। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौक़िफ़ ये है, उनकी हदीस भी मैं आपको दिखा दूंगा, अगरचे उसमें एक रावी मजहूल है, लेकिन उसके बावजूद हदीस यही है। उनका मौक़िफ़ भी यही है कि मैं गलत बात नहीं करता, क्योंकि उस हदीस में एक रावी मजहूल है, मैंने उस पर रिसर्च की थी, एक बंदा मजहूल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया, इब्ने जरीर ने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है, और इब्ने कसीर से भी अल्लाह ने यह लिखवा दिया इसी आयत की तफसीर में कि इससे मुराद, कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुराद बनु उमैया है, लेकिन ये बात ठीक नहीं, उसने आगे ये लिख दी कि ये बात ठीक नहीं। अब मैं आपको ये बताऊं, अराइना का इल्ला फितनत लिन्नास व शजरतल मलूना, यहाँ शजरा से मुराद सिलसिला नसब है। अब गामदी साहब के दोहरे मयार को देखें कि यही लफ्ज़ शजरता, शीन जीम रा ता हा वाला, ठीक है, सब के ऊपर ज़बर। शजरता सूरह बकरा में आया, ला तकरबू हाज़िही शजरता, आदम को कहा गया कि इस शजरा के नज़दीक नहीं जाना। वहाँ गामदी साहब इसकी ट्रांसलेशन अपनी किताबों में और अपने खुतबात में शजरा सिलसिला नसब करते हैं। सूरह बकरा में यही लफ्ज़, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं, शजरता, यही लफ्ज़ सूरह बकरा में। आप उनकी तफसीर पढ़ के देख लें, आप उनकी तकरीर खुतबात सुन लें, उस लफ्ज़ को वो सिलसिला नसब के तौर पर तर्जमा करते हैं शजरता का, और यहाँ उसी लफ्ज़ का तर्जमा दरख्त करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। अब मैं पूरा खोलता हूँ, मुझे 10 मिनट दीजिएगा, मैं पूरे का पूरा शजरा को खोलता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कुरान में लानत भी इन पे की गई है। ये दिखाएं ज़कूम के ऊपर लानत कहाँ की गई, मैं दिखाऊंगा कि कुरान में इनके ऊपर लानत की गई है। वह शजरतल मलूना, शजरा का लफ्ज़ शजरा, शजरता, शजरतन, शजरतिन, शजरती, ये 5 रूट्स के साथ कुरान में 27 दफ़ा, 27 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जब ये लफ्ज़ शजरता आए, जिस तरह इस आयत में है, तो इसका मतलब सिलसिला नसब होगा। जहाँ दरख्त के लिए आएगा वहाँ आएगा शजरतन, शजरतुन, शजरतिन, ठीक है जी। या शजरता आएगा तो वो ते वाला ता आएगा, अलफ बे ते वाला ता आएगा,
تے ہا والا تا نہیں آئے گا جہاں درخت کے لیے آئے گا. اس کے علاوہ شجرتا یا شجرتی آئے تو اس کا مطلب سلسلہ نسب ہوگا. ایک اور جگہ کے اوپر آپ کو شجرتی ملے گا ہے چھوٹے کے ساتھ, جہاں پہ ال لگ جائے, شجرہ سے پہلے ال لگ جائے یعنی کوئی خاص درخت ہو جائے. یہ 2 دفعہ قرآن میں آیا. ایک دفعہ منل, یہاں پریپوزیشن پیچھے لگ کے ال لگ جائے, ٹھیک ہے جی, ال وہیں لگتا ہے جب پیچھے پریپوزیشن لگتی ہے, ضمیر لگتا ہے. تو ایک جگہ پہ جب پریپوزیشن لگ جائے گی تو تن 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 جو ہے ال جب آئے گا تو وہ زیر میں بدل جاتا ہے. یہ عربی کا لسانی کلیہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس لیے یہاں دو جگہوں پہ ہے, وہاں اس پہ کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ وہاں شجرتی کا لفظ آیا ہے تے ہے کے ساتھ ہی, لیکن وہاں درخت ہی مراد ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ال لگ کے پیچھے ضمیر ہے, پیچھے پریپوزیشن ہے. ایک جگہ پہ آیا منل شجرتی, جب موسیٰ کو آواز دی اللہ نے تو ایک درخت سے وہاں آیا, اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحت الشجرہ, ٹھیک ہے جی, درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے, وہاں بھی شجرتی آیا. اتنے مفصل انداز میں نے اس کو پڑھا, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 جگہ پہ چونکہ ال آ گیا, اسم معرفہ بن گیا, ایک خاص درخت بن گیا, اور تن زبر یا ڈبل پیش جو تھی وہ زیر میں بدل گئی. تو یہ عربی کا ایک لسانی کلیہ ہے. ورنہ شجرتا یا شجرتی تے ہے کے ساتھ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب سلسلہ نسب ہوگا. اور اس کے علاوہ شجرتن, 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 شجرتا تے الب تے والا جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب درخت ہوگا. یہ ازر من الشمس ہے, گرامر کا اصول ہے. یہاں وہاں بھی آدم والے کیس میں بھی سلسلہ نسب ہی مراد ہے. میری آدم والی گفتگو آپ سن لیجئے گا. اور یہاں بھی ہے وہ شجرتا, اور ایک سلسلہ نسب, شجرت الملونۃ فی القرآن, جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, اور ان کی طغیانی بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا ہم انہیں ڈراتے ہیں. اچھا جی, اب میں آپ کو روز روشن کی طرح دکھاتا ہوں کہ ان پر لعنت قرآن میں کیسے کی گئی ہے. یہاں اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ممبر کے اوپر بندروں کی طرح اب حکم بن ابو العاص کی اولاد جو ہے وہ ناچ رہی ہے. اس سے یہ مطلب اخذ کیا جایا, اس کی تعبیر یہ لی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلامی اسٹیٹ کے اوپر یہ حکمران بن جائیں گے. صاحبو, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دشمنی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ اس خاندان یہ جو ہے حکم بن ابو العاص کا خاندان ہے, اس کے ساتھ میرے رسول کی ذاتی دشمنی ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کا ایک خوبصورت پیٹرن دیکھیے کہ میرے رسول کے ذاتی نام کے اوپر صرف ایک صورت ہے جس کو سورہ محمد کہتے ہیں. ذاتی نام کے اوپر ایک ہی صورت ہے قرآن میں, اور ان کا اس خارے خواب کا تعلق چونکہ حکمرانی کے ساتھ تھا. اب دیکھیے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, ایک دادے کی اولاد تھے, اسی سے 2 سلسلہ نسب چلے تھے, ایک بنو ہاشم کا شجرہ طیبہ, اور ایک بنو امیہ میں سے چلنے والا یہ بنو حکم کا شجرہ خبیثہ یا شجرۃ الملونہ, ٹھیک ہے جی. اس پہ اب سورہ محمد کی آیت نمبر ہے جناب والا جی 22. سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کو ذرا غور سے پڑھیے گا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس شجرۃ الملونہ فی القرآن کہ یہ سلسلہ نسب جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے, واضح طور پر قرآن میں دکھاؤں گا. یہ دکھائیں, میرا بار بار چیلنج ہے, یہ جملہ دکھائیں کہ اللہ نے زقوم پر قرآن میں لعنت کی ہے. اچھا جی, فہل عصیتم, آیت نمبر 22 سورہ محمد. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اور فہل عصیتم, تم سے امید ہی کیا رکھی جا سکتی ہے, ان تولیتم, اگر تمہیں حکمرانی دی جائے, ان تفسدوا فی الارض, تم زمین پر فساد کرو گے, وتقطعوا ارحامکم, اور تم رشتہ داریوں کو کاٹ کے پھینک دو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے.
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ میرے دوستو، ان کو جب حکومت دی گئی، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور انہوں نے رشتہ داریوں کو کاٹ کے پھینک دیا۔ سورہ محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں کاٹی انہوں نے، اور ان کو حکومت دی گئی۔ اللہ نے کہا کہ تم سے اور توقع ہی کیا رکھی جا سکتی ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بنا دیے جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین پر فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتہ داریوں کو کاٹ پھینکو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کی سماعت اور ان کی بصارتوں کے اوپر مہریں اندھے کر دیا، ان کو بہرا کر دیا ان کو۔ اچھا، یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے رسول نہ صرف زمین پر فساد کیا، انتہائی قتل و غارت کروایا۔ یہ آپ تاریخ اب خود پڑھ لیں۔ اور مروان، اس کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کے ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، یہ پورا سلسلہ نسب جو ہے یہ اسلامک اسٹیٹ کا مالک بنا۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے رشتہ داریاں، رسول اللہ کی رشتہ داری کو نہیں کاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ ٹھیک ہے، ایک کس کا رونا روئیں، ایک کربلا کے بعد دوسری کربلا، کربلا کے بعد کربلا، کربلا کے بعد کربلا۔ ٹھیک ہے، حسین علیہ السلام کے بعد جناب نفس زکیہ کے ساتھ کیا کیا گیا، جناب حسن علیہ السلام کی ساری اولاد ذبح کی گئی، جناب امام زید کو ذبح کر کے سالہ سال چولی پہ لٹکائے رکھا گیا۔ کس کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا؟ کون سا امام ہے جس کو انہوں نے زہر دینے کی کوشش نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بچے کے پیچھے یہ کتوں کی طرح پھرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا قتل عام انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا بھی، عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید بن عاص کو مروایا، کیونکہ وہ ترخت کا امیدوار تھا۔ اس کو امان دے کے اپنے سامنے بلا کے، اس کے بعد اس کو کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں زنجیروں میں باندھا ہوا دیکھوں گا، تو میری تم قسم پوری کر دو، تم میرے بھائی ہو تو تم 1 منٹ کے لیے زنجیریں پہن لو۔ جو ہی زنجیریں پہنی اور اٹھ کے جناب اس کو باندھا ہوا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک بندہ بدو عرابی جو ہے وہ اس کے دربار میں آیا، بڑا ہنسنے والی بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو وہ اس نے کہا کہ جب وہ عبد الملک بن مروان کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا کہ تم عبد الملک بن مروان کے بارے میں تم نے کیا سن رکھا ہے؟ اس عرابی اس بدو سے پوچھا، تو اس نے کہا عبد الملک بن مروان وہ تو مر گیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا مر گیا ہوا ہے؟ ہاں مر گیا ہے وہ تو۔ اس نے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، عبد الملک بن مروان اس دن مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید کو پناہ دے کے اس نے قتل کر دیا تھا۔ یہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کی اتنی مثالیں ہیں۔ انہوں نے نہ کوئی اپنا رشتہ دار چھوڑا، انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بے دردی سے بے دریغ انداز میں قتل کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر ان کو حکومت دی جائے تو زمین پر فساد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ شجرہ نسب ہے جس کے اوپر میں نے قرآن میں لعنت کی ہے کہ یہ فساد بھی کریں گے جب ان کو حکومت دی جائے گی، اور یہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یہ رشتہ داریوں کو بھی کاٹ کھائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں، کسی کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے، اس سے بڑی اذیت کسی کے لیے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میرے بچوں کو مار دیا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کے پڑنواسوں کو کوئی بندہ قتل کرے، اس سے بڑی اذیت آپ کے لیے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ قرآن کا فیصلہ سنیے گا، سورہ احزاب میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رفعت عطا کی گئی، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت نمبر 56 سورہ احزاب۔ اس کی فوری بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین
युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरती व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, मुझे बताएं औलाद के कत्ल से ज़्यादा अजियत क्या हो सकती है। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन पर लानत की है, फिर दुनिया, इस दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, व अद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए मुकर्रर कर रखा है एक रुसवा करने वाला अजाब। मेरे दोस्तों, ये दो सबूत मैंने आपको दे दिए कि वो लोग जिनका ख्वाब अल्लाह के रसूल को दिखाया गया था, अल्लाह के रसूल को बताया गया कि आप परेशान ना हो, हमने इसको लोगों के लिए ट्रायल बनाया है कि देखते हैं कि आपकी उम्मत में से कौन इनका साथ देता है, कौन आपका साथ देता है। और आज भी ये मयार, ये तरकड़ी, ये तराजू उसी तरह खड़ा है। कोई शख्स मेरे सुनने वालों में, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि इनका कोई दफा ना करे, क्योंकि इनके दफा का मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत मोल लेना है। तो सैयदी रसूल अल्लाह को बताया गया कि हम इनके ज़रिए से लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन आपके साथ सच्ची मोहब्बत रखता है, कौन आपके साथ बुग़्ज़ रखता है। और ये मयार क़यामत तक चलता रहेगा, ये तराजू क़यामत तक बरकरार रहेगा। और ये वो शजराए नसब है जिस पर कुरान में लानत की गई है, ये शजरतुल मलूना है। जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कहा। जनाब बहुत सारे सहाबी, सईद बिन मुसैब जो बहुत बड़े ताबी हैं, उनका मौक़िफ़, इब्न जरीर का मौक़िफ़, इब्न तसीर ने भी इसको नोट किया। यानी ये बात अवाइल से ही चली आ रही है कि ये आयत उसके मुतलका है। और ख्वाब के बारे में अहादीस मैंने आपको रेफरेंस के साथ बता दी कि ख्वाब रसूल अल्लाह का ये था। अगर और मैंने ऑपरेशन कर दिया इसका कि ये कहते हैं कि बंदे फिर गए थे, बंदे भी कोई नहीं फिरे। शजरतुल मलूना अगर ज़कूम है तो ज़कूम पर कुरान में लानत दिखा दें। हमने दिखा दिया कि शजरतुल मलूना हकम बिन अबिल आस की औलाद है और उनके ऊपर लानत कुरान पाक में वाज़ेह है कि ये फसाद करेंगे, रिश्तेदारियों को काट फेंकेंगे और अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुँचाएंगे। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी अजियत भी पहुँचाई, इन रसूल अल्लाह की औलाद को भी काटा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रियाती अजियत भी पहुँचाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को उठाकर मज़हब बना दिया और एक नया नैरेटिव लाया, नई नई किताबें लिखवाईं। वो एक अलहदा हिस्ट्री है, वो किसी दिन फिर पढ़ेंगे। लेकिन ये बात कि आयत नंबर 60 जो है, इसमें जो ख्वाब का जिक्र है, इसका मेराज के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान का प्रीटेक्स्ट, कंटेक्स्ट हर तरफ से देख लें, इसका मिराज से कोई तल्लक नहीं है। ये वो ख्वाब है जो रसूल अल्लाह को हकम बिन अबिल आस की औलाद के मुतल्लक दिखाया गया था। ये उसकी तशरीह है। अगर कोई शख्स इसको मिराज से जोड़ के और कहता है कि मिराज एक ख्वाब था, तो वो खुली जलाल फिल मुबीन में मुब्तला है, गुमराही में मुब्तला है। वो अपनी इस्लाह करे। इसका किसी किस्म का कोई तल्लक मिराज के साथ नहीं है। और मिराज 100% जिस्मानी थी। रसूल अल्लाह का ख्वाब इस मिराज से कोई तल्लक नहीं। मैं जब मिराज के चैप्टर को कंक्लूड करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि रसूल अल्लाह को कई दफ़ा ख्वाब में भी मिराज हुई है, लेकिन उसका ये इसरा मिराज से कोई तल्लक नहीं। वो अलहदा से सैयदी रसूल अल्लाह का कई दफ़ा अल्लाह ने नवाज़ें कई तरह की ख्वाब में, वो एक अलहदा चैप्टर है। लेकिन यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफीस अपने मुक़द्दस पाक ताहर वजूद के साथ मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक गए। और जो लोग कहते हैं कि वहाँ उस वक़्त कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ बिल्डिंग मौजूद थी, ईसाइयों का कलीसा था, अल्लाह के नज़दीक वो मस्जिद ही थी। अब वहाँ शिरक तो उस वक़्त मस्जिदुल हराम में भी हो रहा था। ठीक है, यहाँ भी बुत रखे हुए थे उस वक़्त जब रसूल अल्लाह यहाँ से गए, तो अल्लाह ने इसको भी मस्जिद कहा। और वहाँ अगर ईसा की ट्रिनिटी की पूजा हो रही थी, शिरक हो रहा था, तो अल्लाह ने उसको भी मस्जिद करार दिया। इसलिए मेरे भाइयों, तंदो तेज़ सवाल करने की बजाय हालात पे गौर किया करो, हक़ाइक़ की तरफ देखा करो। काफ़ी एक बंदे ने पता नहीं
बदतमीज़ी के साथ मुझे कहा कि वहाँ तो कोई था ही, मस्जिद अक्सा तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाई, वहाँ तो कोई मस्जिद थी ही नहीं। और भाई वहाँ जो भी इबादतगाह थी उसको अल्लाह ने मस्जिद कहा। अगर उसमें शिरक हो रहा था तो शिरक तो उस वक़्त मस्जिदुल हराम में भी हो रहा था, इसको भी अल्लाह ने मस्जिद कहा, उसको भी अल्लाह ने मस्जिद कहा, क्योंकि अल्लाह ने इनको मस्जिद बनाया, इंसानों ने शिरक किया, इसमें अल्लाह के किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। अल्लाह के नज़दीक ये दोनों मसाजिद ही हैं और शुरू दिन से हैं, जब से ये वजूद में आई हैं। तो ये जनाब जिस्मानी मिराज, और ये आयत नंबर 60 था कुरान का, जो कुरान ही हम पढ़ रहे हैं, कुरान का लेसन मुतासर नहीं हो रहा। चलें, वो सीक्वेंस एक टूटा हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह कल से शुरू कर लेंगे। तो ये साथ साथ मिराज के ऊपर हम अगले स्टेप्स में चलेंगे। लेकिन अभी मैंने आपकी ये सारी जो बेसिक मिस इन्फॉर्मेशन और जो इसके बारे में तरह तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, वो मैंने खोल के आपके सामने रख दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।